नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाप ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बेटा बताओ दुनिया का ताकतवर इंसान कौन है। बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। फिर बाप ने अपने बेटे के कंधे से हाथ हटाकर पूछा, बेटा दुनिया का कमज़ोर इंसान कौन है। तो बेटे ने जवाब दिया कि मैं हूँ। बाप ने पूछा कि वो क्यों। बेटा बोला, अब्बा जान, जब आपका हाथ मेरे कंधे पर था तो मैं अपने आप को दुनिया का ताकतवर इंसान समझता था, और जब आपने अपना हाथ मेरे कंधे से उठाया तो मैं दुनिया का कमज़ोर इंसान बन गया। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे और इनका साया ता देर हमारे सरों पर कायम रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हम आज सिपारा नंबर 12 सूरह हूद का मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। सूरह हूद मक्की है। इसमें 123 आयतें और 10 रुकू हैं। 12वें पारे में सूरह हूद चलती है, जबकि 11वें पारे से इसका आगाज़ होता है। और सूरह हूद में अल्लाह ताला ने अंबिया के वाक़यात को बहुत तफसील से बयान फरमाया है। ज़मीन पर चलने वाला कोई भी ऐसा इंसान या जानवर नहीं है जिसका कि रिज़्क़ अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ना लिया हो। अल्लाह ताला ही तमाम जानदारों के रिज़्क़ का ज़िम्मेदार है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने इंसान से एक शिकायत की है कि जब इंसान को कोई रहमत अता की जाती है तो वो बजाय शुक्र अदा करने के इतराने लगता है। जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो इंसान उम्मीद का दामन हाथ से छोड़ देता है और सब्र का मुजाहिरा नहीं करता और दुआ से काम नहीं लेता, बल्कि नाउम्मीद होकर नाशुक्री की बातें शुरू करता है, सिवाय उन लोगों के जो कि नेक अमाल करते हैं। और उन लोगों पर जब कोई गम आता है तो वो सब्र करते हैं और नाउम्मीद नहीं होते, और जब कोई खुशी आती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और गुरूर से अकड़ते नहीं हैं। चुनांचे सबसे पहले 12वें पारे में सूरह हूद में नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तुम शिर्क करोगे तो मुझे डर है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। फिर कौम इस तरह के जवाब देती है कि नूह अलैहिस्सलाम कि हम देखते हैं कि आप ख़ुद एक इंसान हैं, खाते पीते हैं और बाज़ारों में ख़रीदारी करते हैं। आपके पैरोकार गरीब और मिस्कीन तबका के लोग हैं, जबकि हमारे लिए अलग नशिस्तें बनाई नहीं गई, तो हम कैसे इन गरीबों के साथ बैठ जाएं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए कौम, अगर मैं इन्हें अपनी मजलिस से निकाल दूंगा तो मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से कौन बचाएगा। और ये भी और तुम भी सब अल्लाह ताला की मखलूक हो। दौलत और सरबत का तुम्हारा अपना बनाया हुआ मयार गलत है। नूह कौम को समझाते हैं कि मैं तुमसे किसी अजर का मुतालबा नहीं करता। 950 साल मैंने तुम्हें दिए, लेकिन मैंने तुमसे कोई दौलत या जायदाद नहीं मांगी। ए नूह, अब बहस ख़त्म नहीं हो रही तो आप अल्लाह ताला से कहें कि हम पर अज़ाब भेज दें अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं। चुनांचे लोगों ने ये मुतालबा किया कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो अज़ाब आ जाए तो क्यों नहीं आ जाता। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारी खैर को ही चाहता हूँ, अगर तुम मेरी नसीहत नहीं मानोगे तो वो अज़ाब जल्द आ जाएगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम को वही होती है, ए नूह, जितने लोग ईमान ला चुके हैं अब इसमें से मज़ीद कोई ईमान नहीं लाएगा।
آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کرنا شروع کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ نوح کشتی تیار کر رہے تھے، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ نوح نے کہا کہ عن قریب ہم دیکھیں گے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے، یہاں تک کہ حکم آ گیا اور آسمان سے اور ہر طرف سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان والوں کو اور ہر جانور کے ایک جوڑے کو اس میں سوار کر لیجئے۔ نوح کا اپنا بیٹا پاس کھڑا تھا اور پانی کی سطح اوپر ہو رہی تھی۔ نوح علیہ السلام نے جذباتی ہو کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ میرے باپ، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پانی کے عذاب سے یہ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر کہ اللہ تعالیٰ خود ہی رحم کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو بچائے گا، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے توبہ فرمائی کہ میں نے ایسا مطالبہ کیا، اور طوفان آیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ اور چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر فرمایا۔ قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کر اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو۔ نیز یہ کہ آیت نمبر 51 میں فرمایا گیا ہے یا قومی لا اسألوکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، جس کا ترجمہ یہ ہے میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ چنانچہ قوم عاد نے ہود کے پیغامات کو تسلیم نہ کیا اور ان پر عذاب آیا اور رب کی نشانیوں کا انکار کیا، جس کی بدولت وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، جس میں کہ آیت نمبر 61 میں فرمایا گیا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِیب۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تم اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ آیت نمبر 62-63 میں فرمایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم نے ہمیں بلایا ہے اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا گیا ہے صالح علیہ السلام نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں فرمایا گیا ہے اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے،
تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ چنانچہ قوم نے نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا اور قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ نوجوان فرشتے کے روپ میں آئے تو قوم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ لوط نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں اپنے مہمانوں کے ساتھ عزت سے حفاظت کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اپنے مددگاروں کو لے کر نکل جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے اور آسمانوں سے پتھروں کی بارشیں ہوئیں اور انہوں نے قوم کو تباہ و برباد کر دیا، جبکہ لوط علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمان برداری کی تو قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور قوم کہتی تھی کہ مذہب یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھیں اور شرک نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، یہ کیسی بات ہے؟ مالی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ بالآخر جب قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا گیا تو شعیب علیہ السلام نے ان کو بھی دردناک عذاب کی خبر سنائی۔ ہم نے ان کو بھی ہلاک کیا، گھروں میں اندھے پڑے ہوئے تھے۔ قوم مدین بھی ایسے ہی غرق ہوئی جیسے قوم سمود ہوئی۔ قوم مدین بھی ایسے ہی غرق ہوئی جیسے قوم سمود ہوئی۔ اور فرعون کا تذکرہ کیا گیا کہ اپنے قوم کو بھی وہ قیامت والے دن جہنم کی آگ میں اس کی وجہ سے جلنا ہوگا۔ موسیٰ کی بات نہیں مانی، فرعون کی بات مانی گئی جو کہ باطل کی دعوت لے کر آیا تھا۔ چنانچہ یہ سورۃ ہود تھی جس میں کہ تفصیل سے تمام انبیاء کا اور ان کے حالات زندگی کو بیان فرمایا گیا تھا۔ نیز یہ کہ آیت نمبر 84 میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔ چنانچہ ہر نبی نے ہی اللہ تعالیٰ کی پیغام رسانی کی، لیکن جب قوم نے ان کی بات اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کیا تو انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔